हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियोज़ को पूरा देखें और हमें बताएं कि वीडियोज़ में क्या खामी है, ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आज़ाद। इस किताब के कई वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। इसी सिलसिले की ये 5वीं कड़ी है। आइए इसके आगे से शुरू करते हैं। तो फिर जिनसी आज़ादी का ताल्लुक़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आजकल जिनसी ताल्लुकात पर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं या जो अब से पहले के ज़माने में लगी हुई थी, वो इस वक्त नहीं थी। हम रश्क रकाबत की दीवारों को गिरते हुए देख चुके हैं। अगर कोई बात यकीनी है तो वो ये है कि रश्क रकाबत का जज्बा निस्बतन बाद के ज़माने की पैदावार है। महरमात के साथ जिनसी ताल्लुक़ के तसव्वुर पर भी यही बात सादिक आती है। न सिर्फ शुरू में भाई बहन, शौहर और बीवी की हैसियत से रहते थे, बल्कि कई कौमों में आज भी वालिदैन और औलाद में जिनसी ताल्लुकात जायज़ समझे जाते हैं। बेंकक्रॉफ्ट ने अपनी किताब शुमाली अमेरिका के साहिल पैसिफिक की रियासतों की नस्लें में बताया है कि अबनाए बेरिंग की कावियात लोगों में, अलास्का के नज़दीक रहने वाले कादियात लोगों में और बरतानवी शुमाली अमेरिका के अंदरूनी इलाके के तहनिया लोगों में इसका रिवाज अभी भी पाया जाता है। लिटुरन्यू ने भी बताया है कि छिपुआ कबीले के इंडियन लोगों में, चिली के रहने वाले कोकोस लोगों में, हिंद चीन के कैरेबियन और क्रेन लोगों में भी इसका वजूद पाया जाता है। पार्थियों, ईरानियों, सिकाई फैनियों और हिनों वगैरह के बारे में जो रिवायतें कदीम यूनानी और यूनियों में मिलती थी, इनमें भी इस चीज़ का जिक्र मिलता है। इस उसूल के इख्तिराअ से पहले के माहिरूमात में जिनसी ताल्लुक़ मायूब है और इसमें कोई शक नहीं कि ये इख्तिराअ है और नहायत मुफीद और अहम है। वालिदैन और उनकी औलाद के दरमियान जिनसी ताल्लुकात अलग अलग किस्तों के मुख्तलिफ अफराद के जिनसी ताल्लुकात से ज़्यादा काबिल नफरत नहीं हो सकते। दो मुख्तलिफ पीढ़ियों के अफराद के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ तो आज इंतहाई तंग नज़र अखलाक परस्त मुल्कों में भी पाया जाता है और इस पर किसी ख़ास नफरत का इजहार भी नहीं किया जाता। बल्कि सच पूछिए तो 60 बरस से ऊपर की दो सीजाएँ भी अगर काफ़ी दौलतमंद हो तो 30 बरस के करीब के नौजवान से शादी करती हैं। लेकिन ख़ानदान की इन कदीम तरीन शक्लों से जो हमें मालूम है, अगर हम महरमात के साथ जिनसी ताल्लुकात के तसव्वुर को जो इनसे वाबस्ता हैं, जो तसव्वुर हमारे अपने तसव्वुरात से बिल्कुल मुख्तलिफ और अक्सर सूरत हाल में बिल्कुल मुतज़ाद हैं, अलग कर दें तो जिनसी ताल्लुक़ की एक ऐसी शक्ल रह जाती है जिसको आज़ाद जिनसी ताल्लुक़ का ही नाम दिया जा सकता है। आज़ाद जिनसी ताल्लुक़ इसके लिए कि रस्म रिवाज में आगे चलकर जो पाबंदियाँ लगाईं, इनका इस वक्त कोई वजूद नहीं था, लेकिन इससे ये कोई लाजमी नतीजा नहीं निकलता था। रोज़ अंधाधुंध आज़ाद जिनसी ताल्लुक़ का बाजार गर्म रहता था। एक महदूद मुद्दत के लिए अलग अलग जोड़े बनाकर रहने का रवाज कतई भी खारिजी इम्कान नहीं था। बल्कि सच तो ये है कि गुरुवार शादी में भी अब ज़्यादातर ऐसे ही जोड़े देखने में आते हैं कि विस्टरमार्क ने सबसे बाद में ख़ानदान की इस कदीम शक्ल को मानने से इनकार किया है। अगर इसकी तारीफ़ के मुताबिक हर वो ताल्लुक़ शादी है जिसमें मर्द और औरत बच्चा पैदा होने तक साथ रहते हैं, तो कहा जा सकता है कि इस तरह की शादी आज़ाद जिनसी ताल्लुक़ की हालतों में भी हो सकती थी और वह आज़ाद जिनसी ताल्लुक़ यानी जिनसी ताल्लुक़ पर रस्म रिवाज की लगाई हुई पाबंदियों के न होने की जिद नहीं थी। विस्टरमार्क बिलाशुबा ये नुक्ता नज़र लेकर चला है कि आज़ाद जिनसी ताल्लुक़ का मतलब है कि इनफरादी रुझानात को दबाना पड़ता है और इसके लिए इसकी सबसे सच्ची शक्ल असमत फरोशी है। इसके बरअक्स मेरा ख्याल ये है कि जब तक हम कदीम हालात को चकला घरों की ऐनक से देखना बंद नहीं कर देंगे, तब तक हम इन्हें बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। गुरुवार शादी पर गौर करते वक्त हम इस बात का भी जिक्र करेंगे
مورگن کی رائے میں آزاد جنسی تعلق کی اس ابتدائی حالت سے شاید بہت شروع میں ہی یہ شکلیں پیدا ہوئی۔ نمبر 1، سگوتر اور ایک جدی خاندان۔ یہ خاندان کی پہلی منزل ہے۔ یہاں شادی پیڑھیوں کے مطابق گروہوں میں ہوتی ہے۔ خاندان کے دائرے کے اندر سبھی دادا اور دادیاں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوتے ہیں۔ ان کی بچوں کی یعنی ماؤں اور باپوں کو بھی یہی حیثیت ہوتی ہے، اور ان کے بچوں سے پھر مشترک شوہروں اور بیویوں کا ایک تیسرا دائرہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے بچے یعنی پہلی پیڑھی کے پڑ پوتے اور پڑ پوتیاں چوتھے دائرے کے شوہر اور بیویاں بن جاتی ہیں۔ اس طرح خاندان کی شکل میں صرف سلف اور خلف، ماں باپ اور ان کے بچے، ہماری آج کل کی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے حقوق اور ذمہ داریاں نہیں قبول کر سکتے۔ بھائی بہن دور اور نزدیک کے، چچیرے ممیرے سسیرے بھائی بہن سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اور ٹھیک اسی لیے وہ سب ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوتے ہیں۔ اس منزل پر بھائی بہن کے رشتے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ عام چلن ہوتا ہے۔ چھٹویں صورت میں ایسے خاندان میں ایک جوڑی کی اولاد ہوگی، اور پھر ان میں ہر پیڑھی کی اولاد سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوں گے، اور ٹھیک اسی وجہ سے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوں گے۔ سگوتر خاندان بالکل مٹ چکا ہے۔ سب سے کم مہذب قوموں میں بھی جن کا حال تاریخ میں ملتا ہے، خاندان کی شکل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس کی جانچ کی جا سکے، لیکن ہوائی میں سگوتری یا ہم خاندانی کا جو نظام ملتا ہے، اور جو آج بھی پولینیشیا کے سبھی جزیروں میں پھیلا ہوا ہے، وہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ خاندان کی یہ شکل کسی زمانے میں رہی ہوگی۔ اس میں سگوتری یا ہم خاندانی کے ایسے درجے ملتے ہیں جو خاندان کی اس شکل کے اندر ہی پیدا ہو سکتے تھے، اور خاندان کے بعد کا تمام تر ارتقا بھی، جو کہ اس شکل کو ایک ضروری ابتدائی منزل کی حیثیت سے لازمی بنا دیتا تھا، ہمیں اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پونالوان خاندان۔ اگر تنظیم میں ترقی کا پہلا قدم یہ تھا کہ والدین اور بچوں میں آپس میں جنسی تعلق کا سلسلہ بند ہوا، تو اس کا دوسرا قدم یہ تھا کہ بھائی بہنوں میں بھی اس تعلق کو ختم کیا گیا، کیونکہ بھائی بہنوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ قدم بقدم رفتہ رفتہ ہی اٹھایا گیا تھا۔ پہلے شاید سگے بھائی بہنوں میں یعنی ایک ماں سے ہوں جنسی تعلق کو بند کیا گیا ہے، وہ بھی شاید شروع میں اکا دکا معاملے میں ایسا کیا گیا ہوگا، اور بعد میں یہ عام اصول بن گیا ہوگا۔ ہوائی میں موجود صدی میں بھی اس عام اصولوں کو مستثنیٰ ملتے تھے، اور آخر میں بڑھتے بڑھتے رشتے کے بھائی بہن، یا ہماری آج کل کی اصطلاح میں قریب یا دور کے چچیرے ممیرے خلیرے اور سسیرے بھائی بہنوں کی شادی پر پابندی لگی ہوگی۔ مورگن کے الفاظ میں قدرتی انتخاب کے اصول پر عمل درآمد کی ایک اچھی مثال ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جن قبیلوں میں یہ قدم اٹھایا کر قریبی رشتہ داروں سے جنسی تعلق قائم کرنا اور بچے پیدا کرنا روک دیا گیا، انہوں نے ان قبیلوں کے مقابلے میں کہیں جلدی اور زیادہ مکمل ترقی کی، جن میں بھائی بہنوں کی شادی کا رواج تھا، اور اسے ضروری فرض سمجھ کر ہی کیا جاتا تھا، اور اس قدم کا بڑا زبردست اثر پڑا۔ اس کا ایک ثبوت گنوں کا ادارہ ہے، جو براہ راست اسی قدم کا نتیجہ تھا اور اس سے بہت دور نکل گیا۔ گن کا ادارہ بربریت کے عہد میں اگر دنیا کی سب نہیں تو زیادہ تر قوموں میں سماجی نظام کی بنیاد تھا، اور یونان و روما میں تو ہم اس سے براہ راست تمدن کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر قدیم خاندان حد سے حد چند پشتوں کے بعد بڑھ جاتا تھا۔ بربریت کے درمیانی دور کے آخری حصے تک بھی ہر جگہ بلا استثناء قدیم کمیونسٹی مشترک گھرانے میں رہنے کا رواج تھا، اور اس کی وجہ سے خاندانی برادری کی ایک آخری حد متعین ہو جاتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ اس میں حالات کے مطابق رد و بدل ہو سکتا تھا، لیکن ہر جگہ یہ بات بڑی حد تک متعین ہوتی تھی۔ جب ایک ماں کی اولاد میں جنسی تعلق معیوب سمجھا جانے لگا،
تو لازم تھا کہ پرانی خاندانی برادریوں کی تقسیم پر اور نئی خاندانی برادریوں کی بنیاد پر اس نئے تصور کا اثر پڑے۔ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ خاندانی برادری اور خاندانی گروہ ایک ہی چیز ہو۔ بہنوں کا ایک یا ایک سے زیادہ گروہ ایک گھرانے کے بنیادی مرکز بن جاتے تھے اور ان کے سگے بھائی دوسرے گھرانے کے اس طریقے سے یا اس سے ملتے جلتے کسی اور طریقے سے سگوتری یعنی ایک جدی خاندان سے ترقی کر کے خاندان کی وہ شکل پیدا ہوئی جس کو مورگن پونالوان خاندان کہتا ہے۔ جزیرہ ہوائی کے رواج کے مطابق بہت سی بہنوں کے خواہ وہ سگی بہنیں ہوں یا 2-3 درجوں تک کی ہم جدی بہنیں مشترک شوہر ہوتے تھے جن کی وہ مشترک بیویاں ہوتی تھیں، لیکن ان کے بھائیوں کو اس رشتے سے الگ رکھا جاتا تھا۔ وہ اب ان کے شوہر نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ شوہر لوگ اب ایک دوسرے کو بھائی نہیں کہتے تھے اور سچ پوچھیے تو اب ان کا آپس میں بھائی ہونا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پونالوا کہتے تھے جس کا مطلب ہے یارگار یا ساجھے دار۔ اسی طرح سگے یا رشتے کے بھائیوں کے ایک گروہ کی شادی مشترکہ طور پر عورتوں کے ایک گروہ سے ہوتی تھی، لیکن یہ عورتیں ان کی بہنیں نہیں ہوتی تھیں اور یہ عورتیں ایک دوسرے کو پونالوا یعنی سخی کہا کرتی تھیں۔ خاندان کی بناوٹی کی یہی قدیم کلاسیکی صورت تھی جس میں آگے چل کر مختلف تبدیلیاں ہوئیں۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ خاندان کے ایک مخصوص دائرے کے اندر سبھی شوہر اور سبھی بیویاں مشترک ہوتی تھیں، لیکن بیویوں کے بھائی ابتدا میں سگے بھائی اور آگے چل کر ہم جدی بھائی بھی اس دائرے سے الگ رکھے جاتے تھے، اور اس طرح دوسری طرف شوہروں کی بہنیں بھی اس دائرے سے الگ رکھی جاتی تھیں۔ رشتے ناطے کے وہ سبھی مدارج جن کا اظہار امریکی نظام میں ہوتا ہے خاندان کی شکل میں ہمیں پوری صحت کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ میری ماں کی بہنوں کے بچے اب تک اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس طرح میرے باپ کے بھائیوں کے بچے میرے باپ کے بھی بچے ہوتے ہیں اور وہ سب میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کے بھائیوں کے بچے اب اس کے بھتیجے بھتیجیاں کہلاتے ہیں اور میرے باپ کی بہنوں کے بچے اس کے بھانجے بھانجیاں، اور وہ سب میرے سسرے بھائی بہن ہیں، کیونکہ میری ماں کے بہنوں کے شوہر اس کے بھی شوہر ہوتے ہیں اور میرے باپ کے بھائیوں کی بیویاں اس کی بھی بیویاں ہوتی ہیں۔ اگر عملاً ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تو اصولاً تو اس کو مانا جاتا ہے بھائیوں اور بہنوں میں جو اب تک بلا امتیاز اپنے بھائی بہن سمجھے جاتے تھے اب 2 درجوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ تو پہلے کی طرح ہم جدی بھائی بہن رہتے ہیں، باقی کو یعنی ایک طرف بھائیوں کی اولاد کو اور دوسری طرف بہنوں کی اولاد کو آپس میں بھائی بہن نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے والدین یا ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں مشترک نہیں ہو سکتے، اور اس لیے پہلی بار یہ ضروری ہوا کہ بھانجے بھانجیے بھتیجے اور ممیرے سسرے بھائی بہنوں کا امتیاز قائم کیا جائے جو پہلے کے خاندانی نظام میں بے معنی ہوتا ہے۔ سگوتری یا ہم خاندانی کے امریکی نظام خاندان کی ہر اس شکل میں جس کی بنیاد انفرادی شادی پر ہو نہایت محمول اور بے معنی معلوم ہوتا ہے، لیکن پونالوان خاندان کی بنیاد پر اس نظام کی ایک ایک بات معقول اور فطری ثابت ہوتی ہے۔ جس حد تک سگوتری یا ہم خاندانی کے اس نظام کا رواج تھا، کم سے کم اس حد تک پونالوان خاندان کا یا اس سے ملتی جلتی کسی اور شکل کا رواج رہا ہوگا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خاندان کی یہ شکل ہوائی میں موجود تھی، اور اگر امریکہ میں اسپین سے گئے ہوئے سابقہ ہسپانوی راہبوں کی طرف دھرماتما پادری ان غیر مسیحی رشتوں کو صرف بدکاری نہ سمجھتے تو غالباً سارے پولینیزیا میں خاندان کی یہ شکل نظر آ سکتی۔ سیزر کے زمانے میں برطانیہ والے بربریت کے درمیانی منزل سے گزر رہے تھے، اور جب سیزر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ 10 اور 12 کے گروہ میں وہ لوگ مشترکہ بیویاں رکھتے تھے اور زیادہ تر بھائی مشترک بیویاں رکھتے تھے اور باپ اور بیٹے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ یہ بات گروہ وار شادی پر ہی صادق آ سکتی ہے۔ عہد بربریت کی ماؤں کے 10 یا 12 بیٹے اتنے بڑے نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ مشترکہ بیویاں رکھ سکے، لیکن امریکہ میں پائے جانے والے سگوتری نظام میں جو کہ پونالوان
خاندان سے مطابقت رکھتا ہے۔ بھائیوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ ایک آدمی کے دور و نزدیک کے رشتے کے سبھی بھائی اپنے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیزر کا یہ فکرہ باپ اور بیٹے ساتھ ساتھ شاید غلط فہمی کا نتیجہ ہے، لیکن اس نظام میں یہ ناممکن نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے یا ماں اور بیٹی شادی کے ایک ہی گروہ میں ہوں۔ اگرچہ باپ اور بیٹی یا ماں اور بیٹے ایک ہی گروہ میں نہیں ہو سکتے تو اس طرح ہیروڈوٹس اور دوسرے قدیم مصنفوں نے وحشی اور بربر لوگوں میں بیویوں کے مشترک ہونے کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی گروہ وار شادی کی شکل یا اس سے ملتی جلتی کسی اور شکل کی بنیاد پر ہی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ واٹسن اور یہ نے اپنی کتاب ہندوستان کے باشندے میں دریائے گنگا کے شمال میں رہنے والے اودھ کے ٹھاکروں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس پر بھی یہی بات صادق آتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں تقریباً بغیر کسی فرق اور امتیاز کے یعنی جنسی مفہوم میں ساتھ رہتے ہیں، اور جب دو آدمیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ رشتہ مخصوص ذرائع نام ہوتا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گن کے ادارے کی ابتدا براہ راست پونا لوان خاندان سے ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ آسٹریلیا کے طبقاتی نظام میں بھی اس کا نقطۂ آغاز ہو سکتا تھا۔ آسٹریلیا کے باشندوں میں گن موجود ہیں، لیکن ان میں پونا لوان خاندان کا وجود نہیں ہے۔ ان کے یہاں